السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوشہ محمود اور میں ہوں شمائل ارشد۔ پاکستان کا ترکی کے ساتھ تجارتی حجم 5 ارب ڈالر تک لے جانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مشترکہ پریس کانفرنس میں خطاب کہا، قبرص پر ترکی کے موقف اور مسئلہ کشمیر پر حمایت کے مشکور ہیں، پاکستان اور ترکی کی شراکت داری کو نئی جہت دینا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت عالمی امن کے لیے اہم ہے، تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ Reaffirmed my conviction that the economic partnership between Pakistan and Turkey is entering a new phase. This unique friendship was forged through centuries of shared history. Turkey has always stood by Pakistan in difficult times, and Pakistan too, in its humble ways, has extended its support to Turkey during challenging moments. We proudly say Pakistan and Turkey are two hearts of one soul, with a particular focus on our bilateral relations. The entire world has had a sigh of relief thanks to the calm achieved through the Islamabad Memorandum of Understanding. We'll continue to work in solidarity with our brotherly countries, foremost among them Pakistan, to strengthen peace, stability and prosperity in our region. Our solidarity with Pakistan continues in every field we can take to further enhance our trade and investment relations in a manner befitting the spirit of solidarity. ترکی پاکستان کا مخلص اور مضبوط دوست قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا استنبول میں پاکستان ترکی B2B کانفرنس سے خطاب، معاشی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ بھی کر دیا۔ بولے، دونوں ممالک کے تعلقات تاریخی اور اعتماد پر مبنی ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں ممالک کا اعتماد ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ تقریب سے وزیر توانائی اویس لغاری سمیت دیگر وزراء نے بھی خطاب کیا۔ استنبول میں پاکستان ترکیہ B2B کانفرنس، معاشی تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ترکیہ پاکستان کا مخلص اور مضبوط دوست ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات تاریخ اور اعتماد پر مبنی ہے۔ Turkey, one of Pakistan's staunchest ally around the globe. This fraternal bond between our two countries, which goes back to centuries, in fact, much before Pakistan came into being in 1947. This wonderful, unique relationship dates back to Turkey's War of Independence, in fact. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں ممالک کا اعتماد ایک قیمتی اثاثہ ہے، بدلتے عالمی حالات میں معاشی تعاون ناگزیر ہے۔ Our two countries enjoy a relationship that is unique in international affairs and history. Throughout the decades, Pakistan and Turkey have consistently stood by each other. This political trust is among the strongest assets of our two nations. Today, our challenge is to transform equally dynamic economic partnership. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری بولے، بجلی کے نظام میں بہتری اور نقصانات میں کمی لائی گئی ہے۔ We had huge reforms on the distribution sector itself. We restructured the companies, we prepared them to be offered for privatization. Within the government management itself, the past 2 years have seen a reduction of inefficiencies by more than 45% in just 2 years alone. It is 100% ownership. مشیر نجکاری محمد علی نے کہا کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہے۔ Pakistan endeavors under the leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif and transitions towards a higher growth trajectory. We hope that this energy intensity will continue to grow. زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ نے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایران کے شہید رہبر کو آخری الوداع کہنے کے لیے عالمی رہنما تہران میں جمع ہو گئے۔ آیت اللہ خامنئی کے تعزیتی اجتماع میں مختلف ممالک اور تنظیموں کے اعلیٰ سطحی وفود نے شرکت کی۔ سعودی عرب، افغانستان، روس، ترکیہ، عراق، حماس اور اسلامی جہاد کے نمائندگان نے تہران میں حاضری دے کر تعزیت اور خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو عالمی رہنماؤں کا خراج عقیدت۔ تہران میں آیت اللہ خامنئی کے تعزیتی اجتماع میں عالمی شخصیات اور وفود کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔
سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید بن عبد الکریم نے اپنے وفد کے ہمراہ اجتماع میں شرکت کی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے اعلیٰ سطح کے وفد میں اسماعیل درویش، موسیٰ ابو مرزوق، ظاہر جبارین، باسم نعیم اور ڈاکٹر خالد قدومی شامل تھے۔ فلسطینی اسلامی جہاد کے سیکرٹری جنرل زیاد النخالہ بھی تقریب میں موجود رہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر، وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بھی تعزیت اجتماع میں شرکت کی، جبکہ طالبان مخالف رہنما احمد مسعود بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ تقریب میں عراقی وزیر اعظم علی الزیری کی قیادت میں بھی وفد نے شرکت کی۔ روسی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین کی سربراہی میں روسی وفد بھی موجود تھا، جبکہ ترکی کے نائب صدر نے بھی شہید ایرانی رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عالمی رہنماؤں اور مختلف ممالک کے وفود کی شرکت کو ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی اور صفاتی اہمیت کا حامل اقدام قرار دیا جا رہا ہے۔ کراچی کے علاقے کی ماڑی میں افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ مسان چوک کے قریب نامعلوم گاڑی نے 2 سالہ بچی کو کچل دیا۔ 2 سالہ نبیہہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور گاڑی سمیت فرار ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ کراچی کے المناک گل پلازا سانحے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پولیس نے تیسری بار چالان عدالت میں جمع کرا دیا، جس میں آگ لگنے کی وجہ، مبینہ غفلت اور ذمہ دار افراد کے کردار سے متعلق چونکا دینے والے انکشافات کیے گئے ہیں۔ سانحہ گل پلازا تحقیقات نے کئی سوال اٹھا دیے۔ پولیس نے پروسیکیوشن کے اعتراضات دور کیے بغیر ہی چالان دوبارہ عدالت میں جمع کرا دیا۔ چالان کے مطابق آگ کی ابتدا دکان نمبر 192 سے ہوئی۔ دعویٰ ہے کہ 11 سالہ حذیفہ ماچس سے کھیل رہا تھا، مصنوعی پھولوں نے آگ کو بھڑکا دیا۔ چالان میں کہا گیا ہے کہ دکان کا مالک نعمت اللہ موقع پر موجود نہیں تھا۔ وہ اکثر دکان کم عمر بیٹے کے سپرد کر دیتا تھا۔ پنجاب فورینسک رپورٹ میں کسی آتش گیر یا دھماکہ خیز مواد کے شواہد نہیں ملے۔ تحقیقات کے مطابق مارکیٹ یونین نے بروقت ایمرجنسی کال نہیں کی۔ کال ڈیٹا میں بھی کسی ہیلپ لائن پر فوری رابطے کا ریکارڈ نہیں ملا۔ اسی تاخیر کو جانی نقصان کی ایک بڑی وجہ قرار دیا گیا۔ چالان میں یونین کے عہدیداروں، دکاندار اور اس کے بیٹے کو ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ سانحہ میں 72 افراد جاں بحق، 8 زخمی اور 1153 دکانیں جل گئی تھیں۔ عمرکوٹ اسکول سانحہ کے سرکاری تحقیقاتی رپورٹ میں ناقص تعمیرات اور سرکاری غفلت کے سنسنی خیز انکشافات سامنے آئی ہیں، جس کی تفصیلات بول نیوز نے حاصل کر لی ہیں۔ 2019-20 میں اسکول کی مرمت کے دوران منظور شدہ ڈیزائن کو نظر انداز کیا گیا اور خراب پلاننگ کی تعمیر نو کر کے دیوار کمزور کی گئی۔ رپورٹ میں ایگزیکٹو انجینئر سمیت دیگر عملے اور ہیڈ ماسٹر کو غفلت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ٹھیکیدار کو بلیک لسٹ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اظہار سومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہار بتائیے گا کیا انکشافات ہوئے ہیں مزید؟ دیکھیں، عمرکوٹ اسکول سانحہ جس کے نتیجے میں دیوار گرنے سے 3 معصوم بچیوں کی ہلاکت ہوئی تھی، اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے قائم کردہ انکوائری کمیٹی نے اپنی رپورٹ دے دی ہے، جس میں اہم انکشافات کیے گئے ہیں۔ بول نیوز کو موصول ہونے والی تفصیلات کے مطابق تحقیقاتی رپورٹ میں ناقص تعمیر اور سرکاری غفلت کی نشاندہی ہوئی ہے۔ 2019-20 کی اسکول عمارت کی مرمت میں منظور شدہ ڈیزائن پر مکمل عمل نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ خراب پلنتھ کی تعمیر نہ ہونے سے دیوار کمزور ہوئی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ضلع عمرکوٹ کے تمام خطرناک سرکاری اسکولوں کے اسٹرکچرل آڈٹ کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ متاثرہ خاندان کو فوری مالی امداد دینے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کو موصول ہونے والی اس رپورٹ کو محکمہ تعلیم کے صوبائی سیکریٹری کو ارسال کر دی گئی ہے۔ اظہار سومرو، آپ کا بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ کراچی میں اینکر مرید عباس کے قتل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ 7 سال بعد فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا، جو 9 جولائی کو سنائے جانے کا امکان ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔